गाड़ी एक आलीशान अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने आकर रुकी तो रानिया का दिल जोर से धड़का। उसने सहम कर शीशे से बाहर देखा और फिर पहलू में बैठे वहाब की जानिब मुड़ी, जो खामोशी से गाड़ी का इंजन बंद कर रहा था। वहाब भैया की आज शादी थी। घर में ढोलक की थाप और मेहमानों का शोर था, लेकिन उसने जिद की थी कि वो हॉल तक सिर्फ वहाब के साथ जाएगी, मगर वो उसे यहाँ ले आया था। रानिया ने अपने कांपते हाथों से ब्लैक साड़ी के पल्लू को सख्ती से जकड़ा। उसका रंग खौफ से सफ़ेद पड़ चुका था। मुझे डर लग रहा है। आप मुझे इस फ्लैट पर क्यों लाए हैं?" उसकी आवाज़ लरस रही थी। वहाब ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर्द मेरी से उसकी तरफ देखा और गाड़ी से उतर कर दूसरी का तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। उसकी खामोशी रानिया के एसाब पर सवार हो रही थी। वो उसे बाजू से थाम कर सीढ़ियों की तरफ ले जाने लगा तो रानिया के कदम जैसे ज़मीन में गड़ गए। वहाब भैया, सब हॉल में इंतज़ार कर रहे होंगे, हमें वहाँ होना चाहिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?" उसने रूहान सी होकर पूछा, मगर वहाब के चेहरे पर एक अजीब सी फातिहाना मुस्कुराहट थी जो रानिया को मज़ीद खौफज़दा कर रही थी। वो उसे किसी बंद कैद खाने की तरह उस फ्लैट के अंदर ले आया जहाँ मुकम्मल सन्नाटा राज कर रहा था। फ्लैट का दरवाज़ा बंद होते ही रानिया को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चंद लम्हों पहले हंसता मुस्कुराता माहौल अचानक इस खामोश दहशत में कैसे बदल गया। वहाब ने फ्लैट के बीचों बीच खड़े होकर बहुत ही सफाकी से अपने कोट उतार कर सोफे पर फेंका और उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में एक ऐसी सख्ती थी जिसने रानिया को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, यहाँ तक कि उसकी पीठ दीवार से जा लगी। "अभी यहाँ एक मौलवी साहब आएंगे, वो कुछ पेपर्स लाएंगे जिन पर तुमने खामोशी से साइन करने हैं।" वहाब के लहजे की बर्फीलेपन ने रानिया के वजूद को मुंजमद कर दिया। "लेकिन वहाब भैया, निकाह, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी तो अपनी शादी है आज।" उसने हकलाते हुए कहने की कोशिश की तो वहाब ने एक कदम और आगे बढ़ा कर उसे अपने हिसार में ले लिया। उसका चेहरा रानिया के बिल्कुल करीब था जब वो दबी दबी खुशीली आवाज़ में बोला, "मैंने कहा था ना कि मुझे तुमसे निकाह करना है, इसलिए किसी किस्म का कोई ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप साइन कर देना, वरना अंजाम तुम जानती हो।" रानिया की आंखों से आंसू टूट कर उसके गालों पर बह निकले। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो इंसान उसे हमेशा एक फूल की तरह रखता था, वो आज उसे इस तरह डरा धमका कर एक ऐसे बंधन में बांधने वाला है जिसका उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वहाब के चेहरे के तासुरात से साफ ज़ाहिर था कि वो आज किसी की सुनने वाला नहीं है और इस फ्लैट की दीवारें उसकी बेबसी की गवाह बनने वाली हैं। रानिया के लबों से निकला लफ्ज़ "भैया" जैसे वहाब के सब्र का पैमाना लबरेज कर गया। उसने तीखी नज़रों से उसे देखा और उसके करीब झुक कर सपाट लहजे में बोला, "खबरदार जो मुझे अब भाई बोला, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, ये बात अपने जहन में बिठा लो।" अभी रानिया इस सदमे से संभल भी ना पाई थी कि डोर बेल बजी। वहाब ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने उसका छोटा भाई अरहम एक मौलवी साहब और दो अजनबी अफराद के साथ खड़ा था। रानिया की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि अरहम के हाथ में निकाह के कागजात हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि अरहम, जो हमेशा उसके साथ हंसता खेलता था, इस सारे मंसूबे में बराबर का शरीक है। अरहम ने रानिया की हैरतज़दा नज़रों का सामना करने के बजाय नज़रें चुरा ली और खामोशी से कागजात मेज़ पर रख दिए। रानिया का दिल डूबने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो यहाँ तन्हा नहीं, बल्कि वहाब ने बहुत पहले से ही सब कुछ तरतीब दे रखा था और उसका अपना भाई भी इस साजिश का हिस्सा था। अरहम का इस तरह खामोशी से मौलवी साहब को अंदर लेकर आना रानिया के लिए किसी जीते जी मर जाने से कम ना था। उसे लगा जैसे उसके गिर्द घेरा मुकम्मल तौर पर तंग कर दिया गया है। कमरे में छाई भारी खामोशी सिर्फ मौलवी साहब की धीमी आवाज़ से टूट रही थी। रानिया का पूरा वजूद लरस रहा था। उसे लग रहा था जैसे ये कोई भयानक ख्वाब है जिससे वो चाह कर भी बेदार नहीं हो पा रही। वहाब ने एक फातिहाना नज़र उसके आंसुओं से तर चेहरे पर डाली और फिर अरहम की तरफ इशारा किया, जिसने फ़ौरन कलम आगे बढ़ा दिया। "सिर्फ दस्तखत करने हैं रानिया, वरना तुम्हारी ज़िद का अंजाम सबके लिए बुरा होगा।" वहाब की सरगोशी किसी तेज़ धार खंजर की तरह उसके कानों से टकराई। मौलवी साहब ने एजाब कबूल के कलमात दोहराना शुरू किए तो रानिया को अपने गिर्द घेरा मुकम्मल महसूस होता हुआ एक तरफ वहाब की सख्त गिरफ्त थी और दूसरी तरफ अरहम की शरीक जुर्म खामोशी। जैसे ही निकाहनामा उसके सामने रखा गया, उसने कांपते हाथों से
قلم تھاما۔ وہاب کی دھمکی آمیز نظریں اس کے جھکے ہوئے سر پر جمی تھیں۔ چند ہی لمحوں میں اس کی مرضی اور خوشی کے خلاف وہ مقدس کلمات ادا کر دیے گئے جنہوں نے اسے ہمیشہ کے لیے اس شخص کے نام کر دیا تھا جس سے وہ اس وقت شدید خوف زدہ تھی۔ دستخط ہوتے ہی مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رانیہ کو محسوس ہوا جیسے اس کی تقدیر پر ایک ایسی مہر لگ گئی ہے جسے مٹانا اب اس کے بس میں نہیں رہا۔ وہ اب صرف رانیہ نہیں تھی، وہ اس شخص کی منکوہہ بن چکی تھی جس نے اسے اغوا نما انداز میں یہاں لا کر سب سے بڑے رشتے میں جکڑ لیا تھا۔ نکاح کے بعد جیسے ہی مولوی صاحب رخصت ہوئے، ارہم کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اچانک ایک شرارت اور معنی خیز مسکراہٹ میں بدل گئی۔ اس نے وہاب کی طرف دیکھ کر ایک آنکھ ماری اور رانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دبی دبی ہنسی کے ساتھ بولا، مبارک ہو وہاب بھیا، لیکن ذرا دھیان سے، بچی ابھی بہت ڈری ہوئی ہے۔ رانیہ نے بے یقینی سے ارہم کو دیکھا جسے اس کی بربادی میں اب مذاق سوچ رہا تھا۔ ارہم نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، اچھا اب میں چلتا ہوں، ذرا ہال جا کر وہاں دیکھوں کیا حال چل رہا ہے اور سب کو کیسے سنبھالنا ہے۔ آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ اس کا یہ انداز رانیہ کے زخموں پر نمک چھڑکنے جیسا تھا۔ ارہم کے جاتے ہی فلیٹ کا دروازہ ایک بار پھر بند ہوا تو رانیہ کو ایسا لگا جیسے باہر نکلنے کی آخری امید بھی دم توڑ گئی ہو۔ وہ اب اس وسیع اور اس فلیٹ میں اس شخص کے ساتھ بالکل اکیلی تھی جو کچھ دیر پہلے تک اس کا بھائی تھا، لیکن اب ایک فاتح کی طرح اس کے سامنے کھڑا اسے اپنی ملکیت سمجھ رہا تھا۔ ارہم کی وہ معنی خیز آنکھ اور جملہ رانیہ کے ذہن میں ہتھوڑوں کی طرح بچ رہا تھا، جس سے یہ صاف ظاہر تھا کہ اس کی اپنوں نے ہی اسے اس جال میں دھکیل دیا تھا۔ ارہم کے جاتے ہی فلیٹ میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو رانیہ کے لیے کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ وہاب نے سست روی سے اپنی قمیص کی آستینیں اوپر چڑھائی اور اس کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کی نظروں میں موجود گہرا رنگ رانیہ کے دل کی دھڑکنیں بند کرنے کے لیے کافی تھا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر رانیہ کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے خوف کے عالم میں اپنی بلیک ساڑی کا پلو مٹھی میں دبوچا اور اس تیزی سے پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو لگاتار گر رہے تھے۔ وہ جتنا پیچھے ہٹتی وہاب اتنے ہی اعتماد سے اس کے قریب آتا گیا، یہاں تک کہ رانیہ کی پیٹھ ٹھنڈی اور سخت دیوار سے جا لگی۔ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ باقی نہیں تھا۔ اس نے ساڑی کے پلو کو اپنے سینے پر مزید سختی سے جکڑ لیا، جیسے وہ باریک سا کپڑا اسے وہاب کی تپتی نظروں سے بچا سکتا ہو۔ وہاب نے ٹھیک اس کے سامنے آ کر اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر رانیہ کی گرد ٹکا دیے۔ اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لیتے ہوئے وہ اس کے لرزتے ہوئے وجود پر جھکا۔ رانیہ نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اسے دیوار کی ٹھنڈک سے زیادہ وہاب کے وجود کی تپش بے چین کر رہی تھی۔ وہاب نے ایک قدم اور قریب ہوتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ دیوار سے ہٹا کر رانیہ کی نازک کمر پر جمایا اور اسے سختی سے اپنے حصار میں کھینچ لیا۔ رانیہ کی سسکیاں اس کے سینے میں دب کر رہ گئیں۔ وہاب نے سست روی سے اپنا سر جھکایا اور اپنے تپتے ہوئے لب اس کی شہ رگ پر رکھ دیے۔ رانیہ کے پورے وجود میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ خوف اور ایک انجانی سی کیفیت کے زیر اثر اس کے جسم میں جھرجھری سی پیدا ہو گئی۔ اس نے بے بسی اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنی انگلیاں وہاب کی سیاہ شیروانی کے سخت کپڑے میں پیوست کر دیں اور اسے بے تحاشا سختی سے دبوچ لیا، جیسے وہ اس طوفان میں سہارا تلاش کر رہی ہو۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر وہاب کے کندھے پر جذب ہو رہے تھے، جبکہ وہاب کی گرفت اس کی کمر پر مزید مضبوط ہوتی جا رہی تھی، جو اسے احساس دلا رہی تھی کہ اب وہ اس کی قید سے کبھی رہا نہیں ہو پائے گی۔ اس فلیٹ کے سناٹے میں صرف رانیہ کی اکھڑتی ہوئی سانسیں اور شیروانی کے کپڑے کی چرچراہٹ ہی سنائی دے رہی تھی۔ رانیہ کے ساکت وجود پر وہاب کی گرفت مزید گہری ہوئی تو اس کی آنکھ کا ایک لرزتا ہوا آنسو ٹوٹ کر رخسار پر پھسل گیا۔ اس کے چہرے پر پھیلی بے بسی اور خوف کا وہاب پر ذرا اثر نہ ہوا، بلکہ اس نے ایک جھٹکے سے رانیہ کو دیوار کے سہارے سے الگ کیا اور اپنی مضبوط باہوں میں بھر کر اسے کمرے کے بیچوں بیچ پڑے نرم صوفے کی طرف لے گیا۔ رانیہ کی مسامت اس کے آنی ہاتھوں کے سامنے دم توڑ چکی تھی۔ وہاب نے اسے بہت تملق سے صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے بالکل پہلو میں بیٹھ کر اسے اپنی آغوش میں کھینچ لیا۔ رانیہ کا سر اس کے چوڑے سینے سے جا لگا، جہاں وہاب کی دل کی دھڑکنیں کسی فاتحانہ تال پر بج رہی تھی۔ اس نے رانیہ کو اس طرح اپنے حصار میں جکڑا ہوا تھا جیسے کوئی قیمتی متاع حاصل کر لی گئی ہو۔
رانیہ نے ایک بار پھر اپنی مٹھیاں اس کی شیروانی پر کس لیں۔ اس کا پورا وجود وہاب کے لمس اور اس کی قربت سے لرز رہا تھا، جبکہ وہاب نے بڑے سکون سے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے خود میں مزید بھینچ لیا، گویا اسے بتا رہا ہو کہ اب بھاگنے کے تمام راستے ہمیشہ کے لیے مسدود ہو چکے ہیں۔ وہاب نے اپنا چہرہ رانیہ کے کان کے قریب جھکایا، اس کی گرم سانسیں رانیہ کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ میرا بچہ، اب میں صرف آپ کا شوہر ہوں اور بہت جلد آپ کے بچوں کا بابا بنوں گا۔ اس کی سرگوشی میں ایک عجیب سا خمار اور جنون تھا جس نے رانیہ کے پورے وجود کو کپکپا کر رکھ دیا، جو پہلے ہی اس صورتحال سے بری طرح خوف زدہ تھی۔ وہاب کی ان دو ٹوک اور گہری باتوں پر ضبط نہ کر سکی، وہ کسی چھوٹے معصوم بچے کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ نہیں، پلیز مجھے گھر جانے دیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے بہت ہی معصومیت سے روتے ہوئے التجا کی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے گرتے آنسو اس کے گلابی گالوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ اس وقت بالکل ایک گڑیا جیسی لگ رہی تھی جس سے کسی نے زبردستی چھین لیا ہو۔ اس کی سسکیاں اتنی معصومانہ تھیں کہ کوئی بھی پگھل جاتا، لیکن وہاب کی گرفت کم ہونے کے بجائے مزید سخت ہوتی گئی۔ اسے رانیہ کا یہ معصومانہ انداز اور اس کی بے بسی اپنے اندر ایک عجیب سا فاتحانہ احساس جگاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے رانیہ کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنی مٹھی میں لیا اور اسے خود سے مزید قریب کر لیا، جیسے اسے باور کروا رہا ہو کہ اب اس کے آنسو بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں بہہ سکتے۔ ہال میں اس وقت قیامت کا سما تھا۔ وہاب کے اچانک غائب ہو جانے اور بارات کے وقت دولہے کا یوں لاپتہ ہونا سب کی عزتوں کا سوال بن گیا تھا۔ ندا جو سرخ جوڑے میں سجی دلہن بنی بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ خاندان کے تمام بڑے دادا جان اور دونوں باپ تیش میں بھرے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ ارہم جو ابھی ابھی فلیٹ سے سب کا بندوبست کر کے آیا تھا، ہال کی خاموشی اور تناؤ دیکھ کر وہیں ٹھٹک گیا۔ جب وہاب نے ہماری عزت نیلام کر دی ہے تو اب اس کا کفارہ اس کا بھائی ادا کرے گا، دادا جان نے اپنی لاٹھی فرش پر مارتے ہوئے گرجدار آواز میں فیصلہ سنایا۔ ارہم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لیکن دادا جان، میرا اس میں کیا قصور ہے؟ میں کیوں؟ اس نے بدحواس ہو کر دائیں بائیں دیکھا، مگر وہاں موجود ہر آنکھ میں اسے اپنے لیے غصہ اور حکم نظر آیا۔ ارہم جو ابھی فلیٹ پر وہاب کو آنکھ مار کر آیا تھا، وہ بچی کا خیال رکھے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ کچھ ہی دیر میں وہ خود ایک ایسی مصیبت میں پھنس جائے گا جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ خاموش ارہم، اگر تم نے بھی انکار کیا تو آج اس گھر سے جنازے اٹھیں گے۔ مولوی صاحب کو بلاؤ، ندا کا نکاح ارہم سے ہی ہوگا۔ بیچارہ ارہم، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے میں وہاب کا برابر کا شریک تھا، اب خود اسی گڑھے میں گر چکا تھا۔ وہ گمسم سا کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں سامنے بیٹھی ندا پر تھیں، جس سے اس کا کبھی دور دور تک جوڑ نہیں تھا، مگر اب وہ بلا وجہ اس بندھن میں جکڑا جا رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہاب بھیا کو ان کی منزل مل گئی، لیکن اسے وہ سزا مل رہی ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہال میں موجود ہر شخص کے چہرے پر تناؤ تھا، لیکن فیصلے کی گھڑی آ چکی تھی۔ ارہم، جس نے سوچا تھا کہ وہاب بھیا کی مدد کر کے وہ آج رات کا ہیرو بنے گا، اب خود کسی قید میں جکڑے ہوئے قیدی کی طرح مولوی صاحب کے سامنے بیٹھا تھا۔ نکاح کے الفاظ ادا ہوئے اور جیسے ہی قبول ہے کی صدا ارہم کے لبوں سے نکلی، اسے اپنی زندگی بدلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خاندان کی لاج رکھنے کے لیے رخصتی کا عمل بھی فوراً شروع کر دیا گیا۔ پھپھو کی بیٹی ندا، جو کچھ دیر پہلے تک اس کی بھابھی بننے والی تھی، اب اس کی منکوہا کی حیثیت سے اس کے ساتھ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھی تھی۔ ارہم کا رخ کھڑکی کی جانب تھا اور وہ اندر ہی اندر وہاں پر برس رہا تھا۔ واہ بھیا، کیا خوب صلہ دیا میری وفاداری کا! آپ تو وہاں اپنی پسند کی زندگی شروع کر چکے اور یہاں مجھے اس مصیبت میں ڈال دیا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے سوچا۔ اسے رہ رہ کر وہاب کا وہ اطمینان یاد آ رہا تھا جو فلیٹ پر اس کے چہرے پر تھا، اور یہاں ارہم کی اپنی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں وہاب کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ کس طرح اسے قربانی کا بکرا بنا کر خود غائب ہو گیا۔ جب وہ گھر پہنچا اور ندا کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے جانے لگا تو اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ دوسروں کی محبت کی داستان رقم کرنے کے چکر میں اس کی اپنی زندگی کا رخ ہی مڑ گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہاب نے اسے بہت ہی صفائی سے استعمال کیا ہے اور اب اسے ساری زندگی اس اچانک پڑے بوجھ کو اٹھانا پڑے گا۔ ارہم کی خاموشی کے پیچھے غصے اور بے بسی کا ایک طوفان تھا، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ فلیٹ کے اس نیم تاریک کمرے میں رانیہ وہاب کی مضبوط باہوں کے حصار میں کسی پتے کی طرح تھر تھرا رہی تھی۔ ساڑی کا پلو کندھے سے ڈھلک چکا تھا
اور اس کے بال بکھر کر اس کے آنسو سے بھیگے رخساروں پر چپک گئے تھے۔ وہ اس قدر ٹوٹ چکی تھی کہ اب اس میں وہاب سے دور ہٹنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی، بس ساکت سے اس کے سینے سے لگی ہچکیاں بھر رہی تھی۔ وہاب نے فاتحانہ سکون سے اس کے بکھرے بالوں میں انگلیاں پو رکھی تھی کہ اچانک اس کی شیروانی کی جیب میں رکھا موبائل فون زور سے بج اٹھا۔ خاموش کمرے میں فون کی گھنٹی کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ وہاب نے ناگواری سے موبائل نکالا تو اسکرین پر ارحم کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے بازو میں سمٹی رانیہ پر ڈالی اور کال ریسیو کر کے فون کان سے لگا لیا۔ ہاں ارحم بولو۔ وہاب کی آواز میں ابھی بھی وہی بے نیازی اور سکون تھا۔ دوسری طرف ارحم کی آواز میں جیسے آگ لگی ہوئی تھی۔ بھیا آپ تو وہاں سکون سے بیٹھے ہیں، یہاں میرا جنازہ نکل گیا ہے۔ آپ کی وجہ سے دادا جان نے میرا نکاح ندا سے کروا دیا ہے اور اب میں اسے رخصت کروا کر گھر لے آیا ہوں۔ آپ نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، سارا ملبہ مجھ پر گرا کر خود غائب ہو گئے۔ ارحم کی آواز میں غصہ اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ وہاب کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے رانیہ کو خود سے مزید قریب کر لیا جو فون کی آواز سن کر سہم کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ مبارک ہو ارحم، کم از کم خاندان کی عزت تو بچ گئی۔ اب تم اپنی دلہن سنبھالو اور مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ وہاب نے نہایت ہی صفاقی سے جواب دیا اور ارحم کی مزید دہائیاں سننے سے پہلے ہی فون کاٹ کر سائڈ پر پھینک دیا۔ رانیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ باہر کی دنیا میں اس ایک نکاح نے کتنی زندگیاں بدل دی ہیں۔ ارحم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فون کے ذریعے ہی وہاب کا گلا دبا دے۔ فون کٹنے کے بعد اس نے غصے سے موبائل بیڈ پر پٹکا اور کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ اس کی زبان پر وہاب کے لیے ایسے ایسے القابات تھے جو شاید اس نے زندگی میں کبھی استعمال نہ کیے ہوں۔ واہ رے عظیم میرے شان بھائی، وہاب بھیا، آپ تو بڑے ہی کوئی اعلیٰ ظرف نکلے۔ خود تو اپنی پسند کی چڑیا اڑا کر لے گئے اور اس عقاب کو یہاں قید کروا دیا۔ مطلب حد ہوتی ہے خود غرضی کی۔ آپ تو سیاست دانوں کے بھی باپ نکلے، اتنی صفائی سے پتہ کاٹا میرا کہ مجھے کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ ارحم نے غصے سے اپنی شیروانی کی ٹائی ڈھیلی کی اور آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر بڑبڑانے لگا، اور میں کتنا بڑا احمق اور نمبر 1 درجے کا بے وقوف تھا جو ان کے لیے گواہ ڈھونڈ رہا تھا، مولوی صاحب کی خوشامدیں کر رہا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں وہاب بھیا کے لیے نہیں بلکہ اپنے ہی پھانسی کے پھندے کا انتظام کر رہا ہوں۔ بڑے آئے رومیو بننے والے، سارا کا سارا ملبہ اس قربانی کے بکرے پر ڈال کر خود شہنشاہ بنے بیٹھے ہیں۔ وہ رہ رہ کر وہاب کی اس چالاکی اور مکاری پر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہاب نے اسے بھائی نہیں بلکہ کوئی شطرنج کا مہرہ سمجھا تھا جسے وقت آنے پر قربان کر دیا۔ اتنے شاطر تو آپ بچپن سے نہیں تھے بھیا جتنا آج ثابت ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم اس احسان عظیم کا بدلہ تو میں آپ سے لے کر ہی رہوں گا۔ ارحم کی آواز میں غصہ تو تھا ہی مگر اپنی اس مفت کی افتداد پر اسے اپنی ہی قسمت کی سادگی پر ماتم کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ وہاب نے فون ایک طرف پھینکا اور اپنا پورا رخ رانیہ کی جانب کر لیا جو مسلسل رونے اور گھبرانے کے بعد اب نڈھال ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں اور وہ تھکن سے وہاب کے بازو پر ہی سر ٹکائے نیم غنودگی کی حالت میں تھی۔ بکھرے بالوں اور آنسو سے بھیگے چہرے کے ساتھ وہ اس وقت حد درجہ معصوم اور بے بس لگ رہی تھی۔ وہاب نے سست روی سے اپنا ہاتھ اس کے گال پر پھیرا جس سے رانیہ نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں اور خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہاب کے لبوں پر ایک گہری اور معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے رانیہ کے چہرے پر جھک کر نہایت ہی سپاٹ مگر پر اعتماد لہجے میں کہا، میڈم جتنا ڈرنا ہے ڈر لیں اور اگر سونا چاہتی ہیں تو شوق سے سو جائیں۔ اس نے رانیہ کی کمر پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی اور اس کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کی، لیکن یاد رکھنا اپنا حق تو میں آج رات ہی لوں گا۔ تم میری منکوہا ہو، کوئی کھیل نہیں جو کل پر ڈال دیا جائے۔ رانیہ نے بے یقینی اور صدمے سے اسے دیکھا۔ اس کے لہجے کی قطعیت نے رانیہ کے جسم میں سرد لہر دوڑا دی۔ وہاب کی نظروں کا ارتکاز اسے بتا رہا تھا کہ وہ اپنی بات کا کتنا پکا ہے۔ رانیہ نے کچھ کہنا چاہا مگر آواز حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ وہاب نے اسے صوفے پر ذرا اور آرام دہ پوزیشن میں لٹایا لیکن خود اس کے حصار سے باہر نہ نکلا۔ آرام کر لو رانیہ، کیونکہ آج کی رات بہت طویل ہونے والی ہے۔ اس کے ان الفاظ نے رانیہ کی نیند اور سکون دونوں کو ہی غارت کر دیا۔ ارحم غصے سے بھرا ہوا بڑبڑاتا ہوا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظریں سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر پڑی جہاں ندا بہت پرسکون سی بیٹھی اپنی جویلری اتار رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ تو کوئی دکھ تھا اور نہ ہی کوئی ملال، جیسے آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا تماشا نہ ہوا ہو۔ ارحم کو دیکھ کر وہ ذرا بھی نہیں ہچکچائی کیونکہ کزن ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان پہلے ہی کافی بے تکلفی تھی۔ اوئے ارحم، شکر ہے تم آ گئے۔
निदा ने आईने में उसे देखते हुए बड़े नॉर्मल अंदाज में कहा, जैसे वो किसी काम से आया हो। कब से कोशिश कर रही हूँ, ये पिछला हुक खुल ही नहीं रहा। जल्दी से आओ और ये नेकलेस उतारो, मेरी गर्दन अकड़ गई है इसके बोझ से। उसका लहजा इतना बेफिक्री वाला था कि अरहम का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वाह, यहाँ मेरी ज़िंदगी पर बात हो गई। वहाँ भैया ने मुझे पापड़ बना दिया और तुम्हें नेकलेस के बोझ की पड़ी है, अरहम ने चिल्लाते हुए कहा, मगर निदा पर उसकी बात का कोई असर न हुआ। उसने गुस्से से उसे देखा और हाथ के इशारे से पास बुलाया। हाँ तो अब जो होना था हो गया, अब क्या मैं मातम करूं? तुम मेरे शौहर बने हो, कोई चिल्ला तो नहीं? आओ और ये उतारो, वरना मैंने खुद खींच देना है और ये टूट जाएगा। अरहम बेबसी से सर पीट कर रह गया, मगर कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए। वो उसके पीछे खड़ा हुआ और कपकपाते हाथों से नेकलेस का हुक खोलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सूरत हाल पर रोए या निदा के इस एक्सट्रीम लेवल की बेनियाजी पर हंसे। निदा बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे वो किसी शादी से फारिग होकर आई हो और अब बस आराम करना चाहती हो, जबकि अरहम को लग रहा था कि उसके गले में नेकलेस नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का तौक पड़ चुका था। जैसे ही नेकलेस खुला, निदा ने सुकून का सांस लिया और अरहम को शीशे में देखकर शरारत से मुस्कुराई, जिसने अरहम के गुस्से को मजीद हवा दे दी। नवाज ने गर्दन के सुकून को मिलते ही आईने में अरहम के तिलमिलाए हुए चेहरे को देखा और एक भरपूर कहका लगाया। अरहम की हालत ऐसी थी जैसे उसे किसी ने जिंदा जलती आग पर बिठा दिया हो। वैसे अरहम मियाँ, तेरा वो अजीमुशान भाई किधर गया है, ज़रा बताओ तो सही, निदा ने शरारत से आंख दबाते हुए पूछा और अब अपने कानों के झुमके उतारने लगी। बड़ा शौक था ना उसे रानिया को लेकर उड़ने का, खुद तो अपनी मंजिल पा गया पर तुझ बेचारे मंझधार में ही छोड़ गया। कहाँ है वो अब? किसी खुफिया जजीरे पर या अभी भी उस फ्लैट में ही छुपा बैठा है? अरहम, जो पहले ही वहाब के नाम पर भरा बैठा था, निदा के इस तंजिया सवाल पर मजीद दब गया। वो जहाँ भी है अपनी ज़िंदगी सेट करके बैठा है और एक मैं हूँ जो यहाँ तुम्हारे नेकलेस के हुक खोल रहा हूँ। अरहम ने गुस्से से दांत पीसते हुए जवाब दिया। वो मौसूफ तो अब फ़ोन भी नहीं उठा रहे, बस इतना कह दिया कि ख़ानदान की इज़्ज़त बचा लो। अरे भाई, इज़्ज़त बचाते बचाते मेरी अपनी मर्ज़ी का तो जनाजा ही निकल गया। निदा ने उसकी तपिश को एंजॉय करते हुए आईना छोड़ा और घूम कर अरहम के सामने आई। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वहाब भैया शातिर निकले, उन्होंने अपना रास्ता साफ कर लिया। अब तुम बैठ कर उनके कसीदे पढ़ो या मुझे अलकाबात से नवाजो। हकीकत तो यही है कि वहाब भैया अपनी जीत का जश्न मना रहे होंगे और तुम यहाँ मेरे सामने खड़ी अपनी किस्मत को रो रहे हो। निदा का ये लापरवाह अंदाज अरहम के जख्म पर नमक का काम कर रहा था। उसे लग रहा था कि सिर्फ वहाब ही नहीं, ये लड़की भी उसे पागल करने का पूरा इरादा रखती है। निदा की हंसी और तंजिया जुमले अरहम के सब्र का आखिरी बंद भी तोड़ गए। वो जो अब तक खामोशी से सब सह रहा था, अचानक एक बदले हुए इंसान के रूप में सामने नजर आया। निदा अभी अपनी बात मुकम्मल भी ना कर पाई थी कि अरहम ने एकदम से नहायत संजीदगी और शिद्दत के साथ अपना हाथ बढ़ाकर निदा के रेशमी बालों को पीछे से दबोच लिया। निदा का सर झटके से पीछे की तरफ हुआ और उसकी हंसी वहीं साकित रह गई। अरहम के चेहरे पर अब वो बेचारगी या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी गहरी संजीदगी थी जिसने निदा के दिल की धड़कनें रोक दी। अरहम सुस्त रवि से उसके लबों के इतना करीब झुका कि उनकी सांसें एक दूसरे में पैवस्त होने लगी। निदा की आंखें हैरत और खौफ से फैल गई। उसे अरहम जैसे हंसमुख और लापरवाह इंसान से इस कदर जारहाना दर्द अमल की रत्ती भर भी तवक्का न थी। तुम्हें क्या लगा था निदा, मैं सिर्फ मजाक का निशाना बनने के लिए यहाँ बैठा हूँ? अरहम की आवाज़ हद दर्जा मध्यम मगर ख़तरनाक हद तक सपाट थी। उसकी नज़रें निदा के लबों पर जमी थी। अगर मैंने वहाब भैया के लिए कुर्बानी दी है तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मैं अपनी बीवी पर अपना हक जताना नहीं जानता। तुम जो मुझे चिढ़ा रही हो, अब उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। निदा ने घबरा कर उसके सीने पर हाथ रखा ताकि उसे पीछे धकेल सके, मगर अरहम की गिरफ्त बालों पर मज़ीद मजबूत हो गई, जो उसे ये बावर करवा रही थी कि आज रात सिर्फ वहाब ही नहीं, अरहम भी अपनी ज़िंदगी का नया रुख मुतय्यन करने वाला है। अरहम का ये रूप निदा के लिए बिल्कुल नया और बेहद लर्जा खेज था। अरहम ने अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत की तो निदा की सिसकी निकल कर रह गई। उसने निदा के कान के बिल्कुल करीब झुक कर नहायती पस्त मगर जानदार आवाज़ में कहा, एक बात हमेशा याद रखना निदा, मैं वहाब भैया से कहीं ज़्यादा जालिम साबित हो सकता हूँ, इसलिए मुझसे बच कर रहना। अरहम की नज़रों में छुपा बदला हुआ रंग देखकर निदा का सांस सीने में ही अटक गया। अरहम ने एक हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसकी आंखों में झांका और अपनी बात जारी रखी। तुम्हें ये लगता है कि मैं सिर्फ हंसना और मजाक करना जानता हूँ? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है।
میں جتنا فنی نظر آتا ہوں وقت پڑنے پر اتنے ہی زیادہ خطرناک اور رومانٹک بھی ہوں، اور اس کا اندازہ تمہیں ایک پل پل ہوگا۔ ندا نے کوشش کی کہ نظریں چرا لے، مگر ارہم کے حصار نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی اور قربت ندا کی آسان خطا کر رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس ارہم کو اب تک ایک کھلونا سمجھ کر چڑھا رہی تھی، وہ دراصل ایک چھپا ہوا طوفان تھا جو اب کسی بھی لمحے اسے اپنی لپیٹ میں لینے والا تھا۔ ارہم نے اس کے بالوں پر گرفت ذرا سی ڈھیلی کی، مگر اس کے چہرے سے دور ارہم نے ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دی، اور اس سے پہلے کہ ندا کچھ سمجھ پاتی یا اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتی، اس نے نہایت ہی تیزی اور مہارت سے ندا کو اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ ندا کے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی اور اس کے ہاتھ خود بخود ارہم کے کندھوں پر جم گئے۔ ارہم کے چہرے پر اب بھی وہی پر اسرار اور سنجیدہ تاثرات تھے جو ندا کو اندر تک لرزا رہے تھے۔ وہ اسے اٹھائے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھا اور نہایت ہی بے نیازی سے اسے نرم بستر پر پٹک دیا۔ ندا کے بال بیڈ پر پھیل گئے اور اس کا بھاری کامدار جوڑا اسے مزید بے بس کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر اٹھنے کی کوشش کرتی، ارہم نے اپنے دونوں ہاتھ بیڈ پر اس کے گرد ٹکا دیے۔ اسے مکمل طور پر اپنے نیچے دباتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر جھک گیا۔ اب بولو ندا، کہاں گیا تمہارا وہ چڑھانے والا انداز؟ اس نے نہایت ہی دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھیں ندا کے چہرے کے ایک ایک نقش کا جائزہ لے رہی تھی۔ ندا کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں اور اسے بار بار احساس ہوا کہ ارہم کا یہ روپ اس کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ جو ارہم کو اب تک صرف ایک کزن اور دوست سمجھتی آئی تھی، آج اسے ایک بالکل مختلف ایک شوہر اور ایک فاتح کے روپ میں دیکھ رہی تھی جو اپنی ہر بات منوانا جانتا تھا۔ ارہم کا جھکاؤ اسے بتا رہا تھا کہ اب مذاق کا وقت ختم ہو چکا ہے اور کمرے کی دیواریں اب صرف ارہم کے حکم کی گواہ بنے گی، نہ ہوا، جیسے وہ اسے اپنی بات کا اثر محسوس کرنے کا پورا موقع دے رہا ہو۔ ندا کو پہلی بار اندازہ ہوا کہ آج کی رات صرف وہاب اور رانیہ کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کے اپنے لیے بھی ایک ناقابل فراموش امتحان بننے والی ہے۔ ارہم نے ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دی، اور اس سے پہلے کہ ندا کچھ سمجھ پاتی یا اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتی، اس نے نہایت ہی تیزی اور مہارت سے ندا کو اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ ندا کے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی اور اس کے ہاتھ خود بخود ارہم کے کندھوں پر جم گئے۔ ارہم کے چہرے پر اب بھی وہی پر اسرار اور سنجیدہ تاثرات تھے جو ندا کو اندر تک لرزا رہے تھے۔ وہ اسے اٹھائے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھا اور نہایت بے نیازی سے اسے نرم بستر پر پٹک دیا۔ ندا کے بال بیڈ پر پھیل گئے اور اس کا بھاری کامدار جوڑا اسے مزید بے بس کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر اٹھنے کی کوشش کرتی، ارہم نے اپنے دونوں ہاتھ بیڈ پر اس کے گرد ٹکا دیے۔ اسے مکمل طور پر اپنے نیچے دباتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر جھک گیا۔ اب بولو ندا، کہاں گیا وہ تمہارا چڑھانے والا انداز؟ اس نے نہایت ہی دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھیں ندا کے چہرے کے ایک ایک نقش کا جائزہ لے رہی تھی۔ ندا کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ارہم کا یہ روپ اس کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ جو ارہم کو صرف تک ایک کزن اور دوست سمجھتی آئی تھی، آج اسے ایک بالکل مختلف ایک شوہر اور ایک فاتح کے روپ میں دیکھ رہی تھی جو اپنی ہر بات منوانا جانتا تھا۔ ارہم کا جھکاؤ اسے بتا رہا تھا کہ اب مذاق کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اس کمرے کی دیواریں اب صرف ارہم کے حکم کی گواہ بنے گی۔ ارہم نے بیڈ پر اپنا ہاتھ ندا کے دونوں طرف جمائے اور بہت سست روی سے اس کے چہرے کی جانب جھکا، یہاں تک کہ اس کی گرم سانسیں ندا کی گالوں کو چھونے لگیں۔ ندا جو اب تک اسے ایک ہنسمکھ کزن سمجھتی آئی تھی، اس قدر جارحانہ اور سنجیدہ روپ پر بری طرح سہم گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بے بسی سے بیڈ کی چادر کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ رہی تھی۔ ارہم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب شرارت کی جگہ ایک گہری تپش تھی، مگر اس کا لہجہ اچانک بہت دھیما اور سنجیدہ ہو گیا۔ ندا، اس نے بہت مدھم آواز میں پکارا، میں تمہاری مرضی کے بغیر تم پر اپنی مرضی نہیں تھوپنا چاہتا، لیکن تم میری منکوہا ہو، میری بیوی ہو، کیا تم مجھے خود تک آنے کی اجازت دیتی ہو؟ ارہم کی آواز میں ایک ایسی سنجیدگی تھی جس نے ندا کو اندر تک لرزا کر رکھ دیا۔ ندا نے کپکپاتی نظروں سے ارہم کو دیکھا۔ اس کا پورا وجود ڈر کے مارے لرز رہا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ ارہم کی قربت اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی، مگر ارہم کی اس طرح اجازت مانگنے نے اسے مزید الجھن میں ڈال دیا۔ وہ ابھی تک اسی ارہم کو تلاش کر رہی تھی جو ہر وقت مذاق کرتا تھا، لیکن اس وقت اس کے سامنے جو شخص موجود تھا وہ اپنی محبت اور حق کے معاملے میں کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ندا نے گھبراہٹ میں اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس کا خاموش رہنا ارہم کے لیے ایک طرح سے خاموش رضامندی بھی تھی اور خوف کا اظہار بھی، جبکہ ارہم اس کے جواب کا منتظر اس کے بالکل قریب ساکن کھڑا رہا۔ ندا نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا اور چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اس کی آنکھیں خوف اور شرم سے بوجھل تھیں۔ ارہم کے لبوں پر ایک شرارتی مگر خطرناک مسکراہٹ ابھری۔
اچھا تو پھر یہ لو نفی کا جواب۔ اس نے یہ کہتے ہی نہایت تیزی سے جھک کر اس کی گردن کی نازک جلد پر اپنے لبوں کی تپش چھوڑی اور ساتھ ہی اسے اس قدر گدگدایا کہ ندا کی گھٹی گھٹی چیخیں اور ہنسی ایک ساتھ نکل پڑی۔ وہ تڑپ کر ارہم کے حصار میں بل کھانے لگی۔ اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اچھا بابا، اچھا، اجازت ہے۔ ندا نے ہانپتے ہوئے اور ہنستے ہوئے ارہم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے ذرا دور کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب ڈر کی جگہ ایک عجیب سی چمک تھی۔ آخر تمہارے لیے ہی تو اتنی تیار ہوئی ہوں گدھے، محبت کرتی ہوں تم سے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اعتراف کیا تو ارہم ساکت رہ گیا۔ کیا؟ ارہم نے حیرت سے پوچھا۔ ندا نے شرارت سے اس کی ناک کھینچی اور بولی، ہاں، وہاب بھیا اور میرا یہ سب پہلے سے طے شدہ پلان تھا۔ وہاب جانتا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، پر کبھی کہہ نہیں پائیں گے، اس لیے اس نے یہ سارا ڈرامہ رچایا۔ اسے پتا تھا کہ جب وہ بھاگے گا تو گھر والے غصے میں تم پر ہی کلہاڑا گرائیں گے۔ رانیہ کو بھی وہاب ہی لے کر گیا تھا تاکہ ہم دونوں کی راہ ہموار ہو سکے۔ ارہم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اسے اب سمجھ آیا کہ وہ قربانی کا بکرا نہیں بلکہ دولہا بننے کے لیے چنا گیا تھا۔ مطلب مجھے اکیلے کو نہیں پتا تھا؟ ارہم نے سر پیٹ لیا، جس پر ندا نے اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب پتہ چل گیا ہے نا، تو اب یہ ظلم اور رومانس والی باتیں عمل میں بھی لاؤ مسٹر ارہم۔ ندا کے اس اعتراف نے ارہم کے غصے کو لمحوں میں پگھلا کر رکھ دیا اور کمرے کی فضا اچانک ایک خوبصورت رشتے کی خوشبو سے مہک اٹھی۔ فلیٹ کی خاموشی میں اب صرف اے سی کی ہلکی سی آواز گونج رہی تھی۔ وہاب جو پچھلے کئی گھنٹوں سے ایک فاتحانہ سکون کی گرفت میں تھا، اب رانیہ کے سینے پر سر رکھے گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کا ایک بازو رانیہ کے گرد اسی طرح حمائل تھا جیسے وہ نیند میں بھی اسے خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہتا ہو۔ رانیہ ساکت لیٹی چھت کو تک رہی تھی۔ اس کے آنسو اب خشک ہو چکے تھے لیکن دل کی دھڑکنیں ابھی معمول پر نہیں آئی تھیں۔ وہاب کے وجود کا بوجھ اور اس کی سانسوں کی گرمی اسے مسلسل اس حقیقت کا احساس دلا رہی تھی کہ اب اس کی زندگی بدل چکی ہے۔ اسی خاموشی میں اچانک رانیہ کو اپنے پیٹ میں ایک عجیب سی اینٹن محسوس ہوئی، شدید بھوک کا احساس۔ صبح سے اس نے جوش و خروش اور پھر خوف کے عالم میں کچھ نہیں کھایا تھا۔ اب جب اعصاب ذرا ڈھیلے ہوئے تو معدے نے اپنی موجودگی کا احساس دلانا شروع کر دیا۔ اس نے ہلکے سے پہلو بدلنے کی کوشش کی تاکہ وہاب کی نیند خراب نہ ہو، لیکن وہاب نے نیند میں ہی اسے مزید خود سے بھینچ لیا۔ رانیہ کی بھوک اب تکلیف میں بدل رہی تھی، مگر وہ اس شیر کو جگانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی جو اس وقت اس کی آغوش میں بڑے ہی سکون سے سر چھپائے سو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے جگائے یا اس بھوک کو ضبط کر کے صبح کا انتظار کرے۔ رانیہ نے ہمت جٹا کر وہاب کے کندھے کو آہستہ سے ہلایا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھر آئی تھیں۔ وہاب، اٹھے نا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی وہاب نے نیند میں کی آنکھیں کھولی، رانیہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ میری ماما مجھے بہت ڈانٹیں گی، وہ سب کیا سوچ رہے ہوں گے، میں نے ایسے بھاگ کر آ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ وہاب نے اسے نرمی سے اٹھا کر بٹھایا اور اس کے آنسو پوچھتے ہوئے مسکرایا۔ رانیہ، اب رونا بند کرو، کوئی تمہیں نہیں ڈانٹے گا اور نہ ہی کسی کو کوئی غلط فہمی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ میں تم سے نکاح کر چکا ہوں۔ میں نے جانے سے پہلے سب کو میسج کر کے بتا دیا تھا کہ تم اب میری عزت ہو۔ اس نے رانیہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پر اعتماد لہجے میں بات جاری رکھی۔ گھر میں سب کو پتہ ہے کہ ہم یہاں ہیں، تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ کل صبح ہمارا ولیمہ ہے اور ہم سب کی موجودگی میں اپنے گھر جائیں گے۔ اب چلو پہلے میں تمہارے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں، میرا بچہ بھوکا نہیں رہے گا۔ وہاب کی ان باتوں نے رانیہ کے دل سے خوف کا بوجھ اتار دیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہاب نے اس کے لیے ہر محاذ پر پہلے سے تیاری کر رکھی ہے۔ وہاب نے شرارت سے رانیہ کی ٹھوٹی تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، اب تم رو کیوں رہی ہو؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب تمہیں میری شادی کی خبر ملی تھی تو تم اپنے کمرے میں گھس کر کتنا روئی تھی، پورے گھر کو سر پر اٹھا رکھا تھا تم نے۔ رانیہ نے حیرت اور شرمندگی سے اسے دیکھا، جیسے وہ یہ سوچ رہی ہو کہ وہاب کو یہ سب کیسے معلوم ہوا۔ وہاب کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے رانیہ، کیونکہ جس کی شادی پر تم رو رہی تھی وہی اب تمہارا شوہر بن کر تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ میں نے تو صرف تمہاری ان آنکھوں کی آنسو پوچھنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا تاکہ تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ۔ تو اب یہ رونا دھونا بند کرو اور مسکرا کر دکھاؤ، ورنہ میں سمجھوں گا کہ تمہیں اب بھی میری قربت سے زیادہ اپنی ماما کی ڈانٹ کی فکر ہے۔
اس نے پیار سے اس کے گال تھپتھپائے، جس پر رانیہ نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ اسے احساس ہوا کہ وہاب نے اس کی خاموش محبت کا مان رکھنے کے لیے ہی یہ سب کیا تھا۔ اگلے دن جب وہاب اور رانیہ میرج ہال کے پروقار ماحول میں داخل ہوئے تو وہاں کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ ہر طرف روشنیوں اور پھولوں کی مہک تھی، لیکن سب کی توجہ کا مرکز اسٹیج پر بیٹھا ہوا وہ جوڑا تھا جس کی توقع کسی کو نہیں تھی۔ ارحم اور ندا تو جیسے آج الگ ہی روپ میں نکھرے ہوئے تھے۔ ارحم جو کل تک قربانی کا بکرا بننے کی دہائیاں دے رہا تھا، آج سفید گولڈن شیروانی میں ملبوس چہرے پر ایک فاتحانہ اور دلکش مسکراہٹ سجائے بیٹھا تھا۔ اس کے انداز میں اب وہ بے چائے کی نہیں بلکہ ایک خاص قسم کا ٹہکا اور نکھار تھا، جو شاید ندا کے اعتراف محبت کا اثر تھا۔ دوسری طرف ندا سرخ عروسی سنہری کامدار جوڑے میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا کی لالی اور آنکھوں میں وہی شرارت تھی، مگر اب اس میں ایک مان بھی شامل تھا۔ ارحم اور ندا کی جوڑی ہال میں موجود ہر شخص کی توجہ سمیٹ رہی تھی۔ جیسے ہی ان کی نظر وہاب اور رانیہ پر پڑی، ارحم نے شرارت سے وہاب کو آنکھ ماری، جیسے کہہ رہا ہو کہ بھیا چال تو آپ نے چلی تھی پر بازی میں نے مار لی۔ رانیہ نے جب ندا کو اتنا خوش اور نکھرا ہوا دیکھا تو اس کے دل سے سارا بوجھ اتر گیا۔ ہال میں موجود سب بڑے جو کل تک غصے میں تھے اب اس نئے جوڑے کی کیمسٹری دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ارحم نے اسٹیج سے ہی بلند آواز میں کہا، آئیے بھیا، ہم تو آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے، آخر اس گرینڈ پلان کے ماسٹر مائنڈ تو آپ ہی ہیں۔ ہال کہکوں سے گونج اٹھا اور یوں وہ کشیدگی جو کل تک چھائی ہوئی تھی ایک خوبصورت جشن میں بدل گئی۔ وہاب نے مائک ہاتھ میں لیا تو پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں اس پر جم گئی، جن میں غصہ بھی تھا اور تجسس بھی۔ وہاب نے ایک نظر رانیہ پر ڈالی اور پھر پورے اعتماد کے ساتھ بولنا شروع کیا، آج میں آپ سب کے سامنے ایک سچ کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی بڑوں کی ضد اور ان کے فیصلے ان کی نظر میں تو درست ہوتے ہیں، مگر وہ حالات کی نزاکت کو نہیں سمجھ پاتے۔ رانیہ عمر میں چھوٹی تھی، اس لیے گھر والے اس کی شادی ارحم سے بعد میں کرنا چاہتے تھے، جبکہ ندا بڑی تھی تو اس کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دیا گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور ارحم کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ ہم نے لاکھ بار سمجھانے کی کوشش کی کہ ہماری پسند ایک دوسرے سے بالکل الٹ ہے، مگر جب گھر والوں نے ہماری ایک نہ سنی تو ہمیں یہ قدم اٹھانا ہی پڑا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا طریقہ غلط تھا، لیکن اگر ہم یہ قدم نہ اٹھاتے تو شاید ہم چاروں کی زندگیاں برباد ہو جاتی اور ہمیں ساری عمر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر پچھتاوا رہتا۔ وہاب کی آواز میں ایک ایسی سچائی تھی کہ ہال میں موجود سب بڑے جو اب تک اسے ملامت کر رہے تھے خاموش ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اس نے بات جاری رکھی، ہم کسی کی عزت اچھالنا نہیں چاہتے تھے، بس اپنی محبت کا مان رکھنا چاہتے تھے۔ آج ارحم اور ندا کو ساتھ دے کر اور رانیہ کو اپنے پہلو میں پا کر مجھے یقین ہے کہ جو ہوا وہ ہم سب کی خشکی کے لیے بہترین تھا۔ یہ سن کر دادا جان اور دیگر بزرگوں کے چہرے پر چھائی سختی نرمی میں بدلنے لگی۔ ارحم نے وہیں سے تالیاں بجانا شروع کر دی، جس کا ساتھ ہال میں موجود باقی مہمانوں نے بھی دیا۔ وہاب نے مائک نیچے رکھا اور رانیہ کا ہاتھ تھام لیا، جس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ اپنے شوہر کے لیے بے پناہ فخر تھا۔ ارحم نے وہاب کی تقریر سن کر شرارت سے ندا کی طرف دیکھا اور مائک چھیننے والے انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بھیا نے تو بہت جذباتی باتیں کر دیں، لیکن اصل ایوارڈ تو مجھے ملنا چاہیے، ارحم نے شوخی سے کہا تو پورے ہال میں کہکا گونجا، کیونکہ جس طرح میں نے قربانی کا بکرا بننے کی ایکٹنگ کی ہے اس پر تو مجھے لالی ووڈ میں ہونا چاہیے تھا۔ ندا نے شرما کر اپنا سر جھکا لیا، مگر ارحم باز نہ آیا۔ اس نے ندا کا ہاتھ تھام کر سب کے سامنے بلند کہا اور بولا، لوگ کہتے ہیں کہ جوڑیاں آسمانوں پر بنتی ہیں، پر ہماری جوڑی تو وہاب بھیا کے خفیہ مشن نے زمین پر ہی سیٹ کر دی۔ ندا چڑھاتی تو بہت ہے، پر سچ تو یہ ہے کہ اس کے بغیر یہ محفل ادھوری ہوتی۔ ندا نے دبی آواز میں ارحم کو ٹوکا، ارحم بس کرو، سب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ارحم تو آج اپنی ہی لہر میں تھا۔ اس نے ندا کے کان میں سرگوشی کی، دیکھنے دو، آج تو آفیشیلی سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ فنی بندہ اپنی بیوی کے لیے کتنا رومانٹک بھی ہو سکتا ہے۔ اسٹیج پر بیٹھے اس جوڑے کی نوک جھونک اور ہنسی نے ولیمے کی تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ وہاب اور رانیہ نے دور سے ایک دوسرے کو دیکھا اور سکون کا سانس لیا، کیونکہ ان کا یہ رقص بالآخر سب کی زندگیوں میں خوشیاں لے آیا تھا۔ آج ہال میں موجود ہر شخص کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ زبردستی کے رشتوں سے بہتر وہ محبت اور سچائی ہے جو ہمت کے ساتھ اپنائی جائے۔ ارحم نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور پیچھے مڑا تو ندا کو صوفے پر بیٹھا اپنا جوڑا درست کرتے پایا۔
اس کے چہرے پر ابھی بھی وہی شرارتی مسکراہٹ تھی جو ارحم کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیتی تھی۔ ارحم دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تو مسز ارحم، اب تو کوئی پلان باقی نہیں رہا نا؟ اب تو صرف تم ہو اور میں، ارحم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ندا نے حیا سے اپنی پلکیں جھکائیں اور دبی آواز میں بولی، پلان تو ختم ہو گیا، اب بس زندگی شروع ہونی ہے۔ ارحم نے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور اس سے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اس کی نظروں میں موجود گہری محبت اب ندا کے تمام پچھلے خوف مٹا رہی تھی۔ وہ دونوں اب ایک ایسے سفر پر تھے جہاں صرف کہے شرارتیں اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ دوسری طرف وہاب اور رانیہ کے کمرے میں ایک پرسکون اور سنجیدہ سی خوشی پھیلی ہوئی تھی۔ وہاب نے رانیہ کو کھڑکی کے پاس کھڑے چاند کو تکتے دیکھا تو خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ رانیہ نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ وہاب، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا، اس نے سرگوشی کی۔ وہاب نے اس کی پیشانی چومی اور اسے خود سے مزید قریب کر لیا۔ رانیہ، تم میری زندگی کی وہ خوشی ہو جسے پانے کے لیے میں 1000 بار بھی یہ سب کرنا پڑتا تو کرتا۔ اب ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب تم قانونی اور اخلاقی طور پر صرف میری ہو۔ رانیہ نے بھی اپنا سر اس کے مضبوط سینے پر ٹکا دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہاب کی باہوں میں ہی اس کی پوری دنیا سمٹ آئی ہے۔ دونوں کمروں میں اب خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی اب کسی طوفان کا پیش خیمہ نہیں بلکہ ایک خوبصورت اور پرسکون مستقبل کا آغاز تھی۔